नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद वाजिदुर रब और आप देख रहे हैं UNN। नाज़रीन, आज शब मेराज की मुक़द्दस रात है। आज का हमारा मौज़ू सुख़न भी यही है, तो इसके लिए हमने ज़हमत दी है तहसील मुफ्ती कोटली मुफ्ती आबद हुसैन गज़ाली साहब को। तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी कि इस बरसती बारिश में आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो आज के इस मौजू के हवाले से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो मुफ्ती साहब, शब मेराज या मेराज मुस्तफ़ा, तो ये वाक़या जिस तरह से कुतुब हदीस में वारद हुआ है, इस पर आपने पहले रोशनी डालनी है, तो फिर उसके बाद हम जो है ना सवालात जवाबात भी करेंगे। तो उसमें एक चीज़ जो है वो आप ज़हन में रख लें कि सोशल मीडिया जो है इस वक्त हमारा, चूँकि हमारी यंग जनरेशन जो है ये सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है और कसरत के साथ। तो इस बार हम देख रहे हैं कि एक तबका ऐसा इस वक्त सरगर्म है जो ना सिर्फ मज़हब का मुनकर है, बल्कि इस वाक़या मेराज से ही वो इनकार करता है। फिर हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाक़या मेराज को रूहानी या एक ख्वाब सबर करते हैं, जिस्मानी मेराज नहीं मानते। तो इन दो तीन चीज़ों को सामने रख कर आप इसकी वज़ाहत फरमा दें ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो उससे पूरी तरह आगाह हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाक़या मेराज जो है ये पहले तो कुरान मजीद में ये मुतअद्दिद आयात इसकी वारद हुई हैं इस बारे में, और उसके बाद अहादीस में भी हर एक किताब के अंदर इसके बाकायदा जो है वो कई अबवाब जो है वो मुख्तस किए गए हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ दीगर मौज़ूआत में भी मेराज की अहादीस जो है वो वारद हुई है। तो सबसे पहले तो है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। बिअब्दिही, अब ये जो अबद का लफ्ज़ है ये ना तो रूह पर बोला जाता है और ना खाली जिस्म पर। अबद जो है ये रूह और जिस्म दोनों पे लफ्ज़ बोला जाता है, यानी अपने बंदे को सैर कराई। लैलन, रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बरकत नाज़िल फरमाई है। तो इस आय मुबारका से वाक़या मेराज का होना जो है वो साबित होता है। तो इसके अलावा अरब का अगर आप जोग्राफिया देखें तो मक्का है, मक्का से आगे मदीना है, मदीना से आगे तूर है, तूर से आगे बैतुल लहम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो, उसके बाद फिर वो मस्जिद अक़सा है। ये एक लाइन में चीज़ें आती हैं। अगर जोग्राफिया कोई बंदा मुनकर है अगर, तो इसका जोग्राफिया देख ले कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मेराज की अहादीस जो हैं वो वारद हुई हैं, वो जोग्राफिया जो है वो उसकी तस्दीक करता है। हालांकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी जोग्राफिया पढ़ा, यानी बादी नज़र में, ना वो किसी यूनिवर्सिटी में गए, ना किसी ने जोग्राफिया पढ़ाया। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है, और जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि वो जोग्राफिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की तस्दीक करता है। यानी ये जो मादी लोग हैं, जो रूहानियत को नहीं मानते या जो वही को नहीं मानते, वो भी समझते हैं कि वो शख्स जो कभी मक्का से बाहर ना निकला हो, उसको ये भी पता है कि मदीना किस जगह है, बैतुल लहम किस जगह है, तूर किस जगह है, और आगे बैतुल मक़दस की वो मस्जिद जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे अंबिया इकराम को इमामत कराई है। तो वो जोग्राफिये से इस बात की तस्दीक होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो दीन को नहीं मानते, जो दीन को नहीं मानते। तो जोग्राफिया जो है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तस्दीक कर रहा है। अब इसमें जो अहादीस आई हैं उसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हरम काबा में तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा थे, और बाद अहादीस में आया कि उम्मे हानी के
گھر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچا زاد بہن تھی ان کے گھر میں تشریف فرما تھے. یعنی یہ ساری احادیث ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی وہاں پر سوئے ہوئے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حرم کعبہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں تشریف لائے. پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ کے سفر مبارک کا آغاز ہوا. تو اس میں روحانیت بھی ہے اور اس میں نورانیت بھی ہے اور اس میں معراج انسانیت بھی ہے، اور اس میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں ہے بلکہ اس میں ساری انسانیت کی معراج ہے، انبیاء کی معراج ہے، یعنی پوری اولاد آدم کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام بنی نوع انسان کو معراج سے نوازا ہے. اچھا، جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ سے جو ہے وہ مسجد حرام سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک براق لے کر، تو آپ نے اس براق پر سوار ہونے لگے تو وہ تھوڑا سا براق جو ہے وہ پھدکنے لگا، یعنی یوں کہہ لے کہ تھوڑا خوشی کے ساتھ وہ جھوم اٹھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آج آپ اے براق تیرے اوپر اس سے پہلے اتنی مقدس ہستی کبھی سوار نہیں ہوئی. تو آپ پھر براق پر سوار ہوئے. تو پھر جب آپ مدینہ کی سرزمین سے گزرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر آپ پر نوافل ادا کریں. جب آپ نے نوافل ادا کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی. یعنی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جغرافیہ ایک چیز کی تصدیق کر رہا ہے اور اس چیز کو کوئی جٹلا سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہ جٹلانا. مدینہ شریف میں آپ نے پھر وہ نوافل ادا کیے، نماز ادا کی. پھر آگے آپ تشریف لے کر گئے طور جو ہے موجودہ مصر کا جو ملک ہے نا، اس میں جو طور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو جب طور کا مقام آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نوافل ادا کریں. جب آپ نے وہاں پہ نوافل ادا کیے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. پھر آگے گئے تو پھر بیت اللحم، یہ آج کل جو ہے وہ بیت اللحم اسرائیل کے قبضے میں ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ مقام آیا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جگہ پر آپ جو ہے وہ نوافل ادا کریں. پھر وہاں پر نوافل ادا کیے اور اس کے بعد پھر آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے بات ہے نا جو کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں کسی دین کو، کہ بھائی دین اب ایک وہ بندہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ جو کسی چیز کو نہیں مانتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھایا ہے، خود سکھایا ہے وحی کے ذریعے. اور آپ نہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ آپ نے جغرافیہ پڑھا ہے، لیکن جو آپ بات کرتے ہیں وہ بالکل سچی ثابت ہوتی ہے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کسی دین کو مانتے نہیں ہیں. اب دوسری بات، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت کے ذریعے معراج کرائی گئی یا خواب کے ذریعے معراج کرائی گئی، تو ان لوگوں کے لیے بھی آگے اس میں چل کے بات بتاؤں گا کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ احادیث کے اندر کیا کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کروں. تو پہلے بات یہ ہے کہ پہلے آتا ہے مکہ، ٹھیک ہے، پھر آگے رستے میں مدینہ، پھر آگے طور آتا ہے، اس کے بعد بیت اللحم آتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ آتی ہے. تو یہ صحیح احادیث سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مختصر بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے نمازیں ادا کی، نوافل ادا کیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان جگہوں کی وضاحت کی. تو ان جگہوں کی یہ تصدیق موجودہ سائنس کہہ لیں یا جغرافیہ کہہ لیں، جبکہ واقعہ معراج تو سائنس سے بہت بلند چیز ہے جی، ہاں جی، یہ تو بہت بلند چیز ہے. تو ان لوگوں کے لیے اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے. جب مسجد اقصیٰ میں آپ جلوہ فرما ہوئے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام موجود تھے. اب یہاں پہ بات آ گئی روحانیت کی، ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مقام کی، حضور کے مرتبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی. تو جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ
دیگر انبیاء اکرام بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک مختصر سا جو ہے وہ سیرت کی کتب میں آیا کہ ایک جلسہ جو ہے وہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی شان کو بیان کیا، اپنے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعل علی النار بردا و سلاما، کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھ پر آگ کو گلزار بنا دیا، یعنی مجھ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا الحمدللہ الذی الانا لی الحدید، کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یعنی آپ نے اور بھی دیگر معجزات کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے معجزات کا ذکر فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یعنی ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے سے چلتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی کلیم اللہ اکلمہ و یکلمنی اسمع کلامہ و یسمع کلامی، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، میں اس کے کلام کو سنتا تھا، وہ میرے کلام کو سنتا تھا، میں اس سے کلام فرماتا تھا، وہ میرے کلام مجھ سے کلام فرماتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں مردے کو ہاتھ لگاتا وہ زندہ ہوتا، مردے کو حکم دیتا وہ زندہ ہو جاتا، کوڑی کو مریض کو ہاتھ لگاتا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا۔ یعنی تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے معجزات کا ذکر فرمایا، اور سب سے آخر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلانی رحمۃ للعالمین، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی صفت رحمت کو وہاں پر بیان فرمایا، اور پھر کسی نبی نے اپنی امت کا تذکرہ نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے دو جملے اپنی امت کے لیے بھی بولے، فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی خیر الامہ، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعل امتی هم الاولون والآخرون، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہے اور جنت میں جانے کے اعتبار سے اول ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک یہ بھی مستند یعنی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے واقعہ معراج میں، جو حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج کو ثابت کرتی ہے۔ لوگ روحانی مانتے ہیں، خواب کے ذریعے بھی مانتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی شاہ صاحب حضور علیہ السلام کو کئی مرتبہ معراج ہوئی ہے، خواب میں بھی کئی مرتبہ رہا یہ، لیکن یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج پہ دلالت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں وہ امامت ہوئی، امامت کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ہم نکلنے لگے تو ایک جو ہے وہ میرے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے تو میں نے ایک کو پکڑ کے پی لیا۔ اب یہ باتیں جسمانی معراج کی بھی ہیں اور ان باتوں میں روحانیت بھی ہے، اور جس طرح کہ میں نے گزارش کی کہ حضور علیہ السلام کا علو مرتبت بھی ہے، آپ کا بلند مقام بھی اس بات سے، اور حضور علیہ السلام کی امت سے محبت بھی اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے تو ایک پیالہ میں نے پی لیا اور دوسرا پیالہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو پیالہ آپ نے پیا ہے یہ دودھ ہے، اور جو چھوڑ دیا ہے وہ جنت کی شراب طہورہ ہے، اور آپ نے اپنی امت کو بچا لیا ہے، اچھا اب حضور علیہ السلام نے دودھ پیا ہے اور اس کا ڈائریکٹ اثر حضور علیہ السلام کی امت پہ گیا ہے کہ یعنی امت کو ہدایت حضور کے دودھ پینے سے نصیب ہوئی۔ اب دودھ کا جو معاملہ ہے اس میں بڑی جو ہے وہ لطافت بھی ہے۔ میں ایک اور دو احادیث آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے
دودھ پیش کیا گیا. یہ ایک الگ واقعہ ہے، معراج سے ہٹ کر ایک الگ واقعہ ہے. میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا تو میں نے دودھ پیا، اور اتنا پیا کہ میری نس نس میں دودھ جو ہے وہ سیراب ہو گیا، یعنی میرا جسم سیراب ہو گیا دودھ سے. اور پھر میں نے جو بقیہ بچ گیا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ما اولتہ، آپ نے اس خواب کی تعویل کیا کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم، میں نے اس کی تعبیر کی ہے علم سے، یعنی کہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دودھ کی صورت عطا فرمایا ہے، اور جو پیالہ بچ گیا جو اس میں تو وہ میں نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے. یعنی علم شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے حضرت فاروق اعظم کو بھی حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا. ٹھیک. اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے خواب کے اندر کہ وہ دودھ پی رہا ہے، خواب کے اندر کوئی ایسا اس کو اچھا خواب آئے کہ وہ خواب میں دودھ پی رہا ہے، تو علماء اکرام اس حدیث کی روشنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد میں سے کسی کو علم دین عطا فرمائے گا. تو اب معراج کے موقع پر حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ہدایت عطا فرمائی. اچھا سر، تو یہ میں جو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتا اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے گا حقیقت. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی یا خواب کے اندر معراج تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ دیا گیا، وہاں پہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، نمازیں پڑھی، یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. اچھا سر، اسی سے ریلیونٹ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، وہ اس کی معراج کی وہ تصدیق بھی کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جو صدیق کا لقب ملا وہ بھی معراج کے ہی تناظر میں ہے. جی بالکل. کہ جب حضور پاک نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا اپنے ساتھیوں کے سامنے اور مشرکین کے سامنے، تو انہوں نے بھی یہی اعتراض لگایا تھا کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے، اس کو ثابت کریں. ہاں جی. تو وہ جو واقعہ ہے آپ کو یاد؟ جی کہ بالکل. وہ کیا وہ قارئین کو بتاتے چلے، یہ بھی ایک جو ہے چیز ہے. وہ یہ اس طرح تھا کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن مسجد حرام میں تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے جو ہے وہ آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کی ہے، فلسطین جو موجودہ ہے وہاں پہ میں. تو جو مشرکین آگے سننے والے تھے، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو مشرکین جو ہیں وہ آگے سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے. تو ان میں غالباً ابو جہل جو ہے وہ سب سے آگے تھا. اس نے کہا کہ آج تو حضرت ابوبکر صدیق کو میں جا کر بتاتا ہوں تو وہ یقیناً انکار کریں گے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ باغا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی، کہنے لگا کہ بھئی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایک رات کو آسمانوں پر بھی گیا، میں مسجد اقصیٰ میں بھی گیا، فلسطین بھی گیا، شام بھی گیا، تو تم اس بات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بھئی ایسا تو، انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے وہ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ آپ کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا تو پھر ٹھیک فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے آپ کو صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا فرمایا. اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارکہ بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی اچھی بات، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ان کو سنانی تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتائیں ان کے دروازے کتنے ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس طرح کی وہ سوال کرنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ مسجد اقصیٰ میرے سامنے آئی اور میں اس کو دیکھ کر ان کے جواب دے رہا ہوں. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ، آپ کبھی شام میں گئے ہی نہیں، موجودہ جو فلسطین ہے نا شاہ صاحب، یہ فلسطین کا علاقہ یا اردن کا علاقہ، اب تو شام چھوٹا ہو گیا ہے. اس وقت یہ سارے کا علاقے کو شام کہا جاتا تھا، اس سارے علاقے کو شام کہا جاتا تھا. یعنی اردن بھی اس میں شامل ہے، اس میں جو ہے یہ مصر کا وہ جو کوہ طور پہاڑ والا وہ بھی علاقہ، اور فلسطین پورے کا پورا
اس کو جو ہے وہ اس وقت شام کہا جاتا تھا. تو شام میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے کر گئے نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے وہ جو سوال پوچھتے رہے. اب اس میں اور بھی بڑی باتیں ہیں کہ وہ قافلے کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے کا بتائیں کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ قافلہ بھی آپ کا فلاں فلاں جگہ پر تھا اور یہ واقعہ ہو گیا. تو جب وہ قافلہ آیا تو قافلے والوں سے انہوں نے پوچھا کہ واقعہ تھا یہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے قافلے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق فرمائی کہ واقعہ ہے ایسی بات. بالکل صحیح. اسی واقعے سے نا اور اسی روایت سے کشف بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کیسے کہ نبی پاک وہاں گئے نہیں. جی جب گئے تو وہاں صرف اتنا قیام ہے کہ نماز پڑھی اور آگے چلے گئے. ہاں جی. اب جب ان سے علامتیں پوچھی جا رہی ہیں بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی جا رہی ہیں تو وہ جو فرمان ہے کہ میرے سامنے آ گیا ہے پردے ہٹ کے وہاں ادھر سوال آ رہا ہے ادھر سے دیکھ کے بتا رہے ہیں. کشف اسی سے ہی ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ایک سوال ہے شہباز علی حیدری صاحب کا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ معراج کے لفظی معنی کیا ہیں؟ معراج کے لفظی معنی ہے عروج یعنی بلندی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اس میں اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، آسمانوں پر تشریف لے کر گئے. پہلے آسمان، دوسرا آسمان، پھر عرش معلیٰ پر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، دیدار کیا. تو اس کو عروج سے یہ مشتق ہے معراج. اچھا یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ ناظرین کی طرف سے بھی آگے دو سوال ہیں کہ آج کی مبارک رات کی افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ شب معراج کی نسبت سے روزہ رکھنا روایت ہے یا حدیث ہے؟ تو اس پر روشنی ڈال دیں کہ اس کے مسنون عمل کون سے ہیں جو حدیث سے ثابت اس میں روزہ رکھنا تو مستحب ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ شکرانے کے طور پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمازیں عطا فرمائیں اس رات کے وسیلے سے، تو صبح کے وقت روزہ رکھنا یہ امت کا معمول ہے. اور افضل ترین عبادت، اس میں عبادت شاہ صاحب جو بھی کریں نا اور وہی افضل ہے. اب اس میں بے شمار اذکار موجود ہیں. تو میں یہ آج پڑھا ہے کہ 12 رکعت نماز جو ہے وہ نفل 12 رکعت نفل ادا کریں اور بغیر سلام کے یہ نہیں ہوتا ہے نا 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر دوگانہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. سلام نہیں پھیرنا، 12 پوری پڑھنی ہے، پوری 12 پڑھنی ہے. 12ویں پہ جا کے سلام پھیرنا. ہاں جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تشہد پڑھنا ہے، تحیات پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ پوری دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کے کھڑے ہونا ہے. تو پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر کوئی سورت ملانی ہے ساتھ، قل اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت جو آپ کو، یا 12 جو ہے وہ صورتیں رکھ لیں آپ. اس کے بعد پھر آپ سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار کرنا ہے 100 مرتبہ. پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت جو میں نے پڑھی ہے، ویسے کئی عبادات ہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، ساری برکت ہی برکت ہے. تو اس طرح اگر کریں گے تو اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوگی. اور جو روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ شکرانے کے طور پر ہوتا ہے. کہ اب اس میں یہ ہے کہ جو فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کی تحقیقات ہوتی ہیں. کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ مسنون نہیں ہے، روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، لیکن امت کا جو کہ معمول بن گیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ صبح جو ہے وہ روزہ رکھا جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں گے. اس کو ہزاری روزہ بھی عام زبان میں کہا جاتا ہے. مزید کوئی سوال؟ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سماعت فرمائی. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس خراب موسم میں، بارش اور سردی میں یہاں تشریف لائے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا.